हुबैरा अहमद की कलम से खमसा कहानी अव्वल मेरे बेवकूफ़ कज़न्स। साहब के 4 बेटे हैं। शाहज़ेब, शाहज़ैन, शामीर, शावेज़। 3 पाकिस्तान में और 1 इटली में रहते हैं। अख्तर साहब का इंतकाल हो चुका है। शाहज़ेब के 5 बेटे हैं, हैदर, शाबीर, आयत, अली और सारा। हैदर पढ़ चुका है और जॉब कर रहा है। वो दिल का अच्छा है पर थोड़ी टेढ़ी खीर है, 2-3 थप्पड़ों के बाद बाज आ जाता है। शब्बीर भी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका है और जॉब कर रहा है। अक्ल, अरे वो क्या होती है, शब्बीर को तो छू के भी नहीं गुजरी। आयत बीएससी के बाद टीचिंग कोर्स कर रही है। आयत पूरे ख़ानदान की नज़र में एक काबिल और सुघड़ लड़की है और मौसूम में तो उसकी छोटी बहन है। अली एलएलबी का स्टूडेंट है और उसका पसंदीदा मशगला लोगों का जीना हराम करना है। सारा भी 6 साल की है। सारा वो जिन है जिसे आप एक बार मिल लें तो आपकी भूत देखने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। हर कोई सारा को देखकर यही कहता है, अल्लाह की पनाह। सारा का पसंदीदा मशगला खाना और सोना है। शाहज़ैन, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, अलीना, जाहिद, साद। ये इटली में रहते हैं। शामिर साहब की एक बेटी है, अलीज़ा शामिर। अलीज़ा शामिर भी एलएलबी की स्टूडेंट है और अली की क्राइम पार्टनर। शावेज़, उनके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, ईशा, उमर, ज़ैनब, बिलावल। ईशा इंजीनियरिंग कर रही है, सबसे मासूम बच्ची जिसकी ज़ुबान बड़ों को देखते बंद हो जाती है पर कज़न्स के सामने उसकी ज़ुबान इतनी चलती है, तौबा तौबा तौबा। उमर मेडिकल का स्टूडेंट है। ज़ैनब एफएससी कर रही है। उसे सबसे ज़्यादा पसंद सारा और बिलावल के साथ मिलकर दूसरों का नुकसान करने में आता है। बिलावल जो भी 9 साल का है, उसे सबसे ज़्यादा पसंद व्लॉग्स बनाना और सारा से लड़ना है। बिलावल, आपी मेरी प्यारी आपी। बिलावल कब से ईशा को मुश्किल लगा रहा था कि वो उसे उसका मोबाइल ठीक करवा दे जो छत पर व्लॉगिंग करते हुए गिर गया था। ईशा, बस कर दो बिलावल, अब तुमने मुझे तंग किया ना तो फिर देखना। बिलावल, यार आपी। शाहजेब, आयत जाओ और मेरी चूजे और शावेज के चूजे को बुला के लाओ। आयत, जी बाबा। मिसेस शाहजेब, अब क्या कर दिया इन एटम बम्बू ने। बिलावल, जी तायाबू क्या कर दिया मैंने। बिलावल और सारा एक साथ शाहजेब के सामने खड़े मासूमियत की सारी हदें पार कर रहे थे। शाहजेब, इन दोनों चूजों ने मेरे मोबाइल तोड़ दिया है। सारा, नहीं बाबू मैंने नहीं तोड़ा। बिलावल, अच्छा रो नहीं तायाबू, मैंने तोड़ा, सारा को कुछ न कहें। शाहजेब ने इन दोनों को देखा। अली, मेरे प्यारे बच्चों सब्र तो करो। अली, योर ऑनर, मैं खुद इन दोनों मुजरिमों को फ़ोन गिराते देखा और उठाते भी। शावेज, फिर शुरू हो गई इसकी वकालत। मिसेस शावेज, बच्चे हैं, करने दें, देखने का मज़ा भी तो आता है। मिस्टर शामीर, अदालत सबूत मांगती है। अली, अभी देता हूँ योर ऑनर। मोबाइल निकाल कर अली ने उनके सामने किया जिसमें कुछ तस्वीरें थी। पहली में फ़ोन नीचे गिर रहा था, दूसरी में दोनों चूजे सारा और बिलावल छत से नीचे देख रहे थे, तीसरी में बेचारे फ़ोन की लाश थी और चौथी में दोनों मुजरिम फ़ोन उठाते दिखाई दिए। शाहजेब, अब बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए सारा। आह अल्लाह जी। बिलावल, योर ऑनर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, जो सज़ा देनी है मुझे दे, सारा को कोई कुछ न कहे। मिसेस शाहजेब, माफ़ कर दें, देखें कैसे उसे बचा रहा है, छोड़ दें, बच्चे हैं। मिस्टर शाहजेब, कर लिया था मैंने नया फ़ोन, छोड़ना तो नहीं था पर क्या याद करोगे। बिलावल, आओ चलो यहाँ से। बिलावल, वाह सारा, मान गया मेरी एक्टिंग को। बिलावल और वो अब दूसरे कमरे में बैठे थे। सारा, कैसी लगी मेरी एक्टिंग। बिलावल, बहुत खूब। दूसरी तरफ अली, उफ ये दोनों चूजे तो बच गए, लेकिन किसी को जूते नहीं परवाने मुझे सुकून नहीं आना। अली ने कुछ देर सोचा। अली, आइडिया, ही। एक लड़का आराम से बैठा था, वक्फे से सिगरेट की एक कश लगाता, दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, एक नाम, एक शख्स, ईमान मुजम्मिल। अली अपने कमरे में बैठे अपने लैपटॉप में पर हैदर के दफ्तर का मंजर देख रहा था। अली, अरे मेरा प्यारा भाई, तू सिगरेट पी रहा है। अली ने अपना फ़ोन निकाला और हैदर को कॉल की, फिर फ़ौरन काट दी, फिर की, फिर काट दी, 10-15 मरतबा अली ने कॉल फॉरवर्ड होने से पहले ही काट दी, फिर तेज़ी से नीचे को भागा। बाबा बाबा बाबा। शाहजेब, क्या हो गया, शांत तो लो। अली, बाबा हैदर मेरी कॉल नहीं उठा रहा, कोई 20 दफ़ा कॉल कर दी है मैंने उसे। शाहजेब, क्यों नहीं उठा रहा। शाहजेब परेशान हुए, हैदर इंतहाई लापरवाह था, कहीं फिर किसी से लड़ाई। उफ, चलो ऑफिस चलें। मिसेस शाहजेब बोली, अरे ऑफिस क्यों जाना है, उमर को फ़ोन करके पूछ लें। शाहजेब, अरे वो कमबख्त बता ही देगा जैसे। अली, चलें बाबा जल्दी। शाहजेब, हाँ हाँ चलो। अली गाड़ी को घोड़े की तरह भगा रहा था। शाहजेब परेशान थे, वरना इस तरह गाड़ी चलाने पर अपनी औलाद को घर से बाहर न फेंक देते। अली ने गाड़ी ऑफिस के बाहर रोकी। शाहजेब तेजी से हैदर के ऑफिस की तरफ बढ़े। ईमान, आई एम सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते, सर ने मना किया। ईमान शाहजेब के सामने खड़ी हो गई। शाहजेब, बच्चे आपके सर का बाप हूँ मैं।
ایمان ایم سوری سر، ایمان سامنے سے ہٹی۔ شاہ زیب نے دروازہ کھولا، پورے کمرے میں دھواں پھیلا تھا۔ حیدر، ایمان تمہیں کہا تھا کسی کو مت آنے دینا۔ حیدر کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ اتر آ کر بولا، ایمان سر وہ سر آئے ہیں۔ حیدر، جو بھی سر ہے بھیجو انہیں، اب میرا باپ بھی آگا تو مت آنے دینا۔ شاہ زیب، بیٹا جی ادھر تو دیکھیے آپ کا باپ ہی آیا ہے۔ شاہ زیب نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ علی نے اپنے جوتا اتار کر شاہ زیب کو دیا۔ علی، پاپا یہ زیادہ مزے کا پڑتا ہے۔ حیدر کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ مڑا، خوف سے رنگ پیلا بڑھ گیا۔ بوڑھی آنکھوں میں پہلی سی حسرت کے بجائے خوف تھا۔ حیدر، بابا وہ میں بابا جی بچے۔ شاہ زیب نے جوتا سیدھا حیدر کی ٹانگ پر مارا، پھر مسلسل مارتے گئے۔ حیدر معافیا مانگتا رہا، پر مجال ہے۔ شاہ زیب رکا تو تھک کے جوتا پھینکا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاہ زیب، حیدر پانی پلاؤ مجھے۔ حیدر نے گلاس پہ پانی بڑھ کر کے دیا۔ شاہ زیب نے پانی پی کر گلاس حیدر کی طرف بڑھایا جو اس نے میز پر رکھا۔ ایمان جو پریشان سی کھڑی تھی مسکرائی، اسے حیدر اچھا لگا تھا۔ کوئی ماں باپ کا اتنا احترام کر سکتا ہے؟ حیدر اسے پہلے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اس میں بہت سی بری عادات تھی، پر جیسے وہ چپ چاپ باپ سے مار کھاتا رہا، پھر پانی بھی دیا۔ حیدر 25 سال کا تھا، کوئی اور 25 سال کا 6 فٹ کا مرد ہوتا تو ہرگز یوں مار نہ کھاتا۔ حیدر کی نظر ایمان پر پڑی، ایمان کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر نے رونا شروع کر دیا۔ حیدر، اللہ میری کمر میری ٹانگیں، مر گیا۔ کون اپنی اولاد کو ایسے مارتا ہے؟ شاہ زیب، اولاد بھی تو 2 نمبر کام کرتی ہے نہ پیار۔ حیدر کو سینے سے لگایا اور پھر اس کے سر پر زور کا تھپڑ لگایا۔ شاہ زیب، اب تم نے سگریٹ پینے کی کوشش بھی کی تو دیکھنا۔ علی پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حیدر دل میں سوچتا ہے بیٹے تو مل مجھے اکیلے۔ شاہ زیب، چلو اب گھر چلیں۔ مسز شاہ زیب اور مسز شاویز لاؤنج میں بیٹھی تھی، تبھی وہ تینوں اندر آئے۔ حیدر کے چہرے پر چوٹ کا نشان دیکھ کر مسز شاہ زیب کو تو کچھ ہوا۔ مسز شاہ زیب، ہائے کیا لڑائی ہو گئی تھی تمہاری کسی سے؟ حیدر کو گلے لگا کر پوچھا۔ مسز شاہ زیب، اللہ ہاتھ ٹوٹے ان کے، اللہ کیڑے پڑے انہیں، میرے بچے کو مارا۔ علی، امی امی۔ مسٹر شاہ زیب، بیگم بولنے سے پہلے سوچا کرو۔ علی، بیٹھے تو آپ لوگ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ مسز شاویز، عیشا جاؤ بھائی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ عیشا، جی امی۔ اس نے حیدر کو پانی لا کر دیا۔ زینب بھی کالج سے آ گئی تھی۔ زینب، عیشا مجھے بھی پانی دے دو۔ عیشا، اچھا۔ علیزہ بھی آ گئی، بیگ پھینکتی مسز شاہ زیب کے گلے لگ گئی۔ علیزہ، بڑی امی تھک گئی میں بہت۔ علیزہ، عیشا پانی دے دو۔ عیشا کا دل کیا سب کا سر پھاڑ دے۔ علیزہ نے حیدر کو دیکھا۔ علیزہ، ارے آپ کو کیا ہوا حیدر بھائی؟ شاہ زیب، پتہ نہیں کن کمبختوں نے مارا ہے، اللہ مر جائے ہاتھ ٹوٹے۔ مسٹر شاہ زیب، بیگم بولنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو۔ علی، والدہ حضور بات تو سنیں، آپ کے بڑے بیٹے عمار حیدر اپنے دفتر میں بیٹھے سگریٹ عنایت پر مار رہے تھے، پھر ابا حضور انہیں اپنے جوتے سے نوازنے لگے تھے، پر میں نے اپنا جوتا دیا جس سے میرے جوتے کو ان کی دھلائی کا شرف حاصل ہوا، پر افسوس تھپڑ ابا حضور نے خود مارا، میرے ہاتھ یہ شرف حاصل کرنے سے رہ گیا۔ سب نے علی کو دیکھا، پھر ہنس دیے، سوائے مسز شاہ زیب اور علیزہ کے سوا۔ بلاول، بھائی آپ کو اتنی اچھی اردو کیسے آتی ہے؟ آپ تو اردو میں فیل ہو گئے تھے۔ علی، ہی ہی ہی، بیٹا ایسی باتیں سر عام نہیں کرتے، اور ویسے بھی مجھے اردو کیوں نہیں آئے گی، میں اردو میں پیدا ہوا ہوں۔ علی نے پاکستان کہنا تھا پر اردو زبان سے نکل گیا۔ سارا، بھائی آپ اردو میں نہیں پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ سوشل اسٹڈی میں بھی فیل ہو گئے تھے۔ علی دل میں سوچتا ہے ان دونوں چوزوں کا کچھ کرنا پڑے گا۔ مسز شاہ زیب، آپ تو آئے نا شاہ زیب کمرے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ شاہ زیب، ارے بیگم۔ علیزہ، حیدر بھائی جلدی تیار ہو کر نیچے آئے، مہمان آئے ہیں۔ حیدر، اوکے بچے کون آیا ہے ویسے؟ علیزہ، پتہ نہیں آنٹی شازیہ مسز شاویز کے کچھ رشتہ دار آئے ہیں۔ حیدر جانتا تھا کون آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ حیدر کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ علیزہ کمرے سے باہر نکلی، علی نے اس کا راستہ روکا۔ علی، تم مجھ سے ناراض ہو؟ علیزہ، کیا فرق پڑتا ہے علی؟ علیزہ، میں اس سے پہلے علی کچھ کہتا علیزہ نیچے چلی گئی۔ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مسز شاویز کی بہن آئی تھی، وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی گل کی شادی حیدر سے ہو جائے، آج وہ اسی سلسلے میں آئے تھے۔ گل، آنٹی حیدر کہاں ہے؟ مسز شاہ زیب، بیٹے آ جاتا ہے، علیزہ بول کے آئی ہے۔ عمر علیزہ کو اشارہ کرتا ہے، پھر شبیر اور عمر کچن میں چلے جاتے ہیں۔ علیزہ بھی اٹھی اور ان کے پیچھے چلی گئی۔ سارا، بلاول، یہ تینوں کچن میں کون سی اہم بات کرنے گئے ہیں؟ بلاول، پتہ نہیں، آؤ سنتے ہیں۔ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ عیشا گل سے باتیں کرنے لگتی ہے اور زینب شاہ زیب، شاویز، شامیر اور اشرف مسز شاویز کی بہن کے شوہر کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی، جو وہ چاروں مسلسل ہارے جا رہے تھے۔ زینب سے جیتنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اس کے لیے آپ کو اس کے جتنا دماغ چاہیے، اور تمام خواتین مسز شاہ زیب، مسز شاویز اور حلیمہ مسز شاویز کی بہن باتوں میں مصروف تھی۔ کچن کی طرف بڑھے تو بلاول اور سارا دیوار سے کان لگائے سن رہے تھے۔ عمر، علیزہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ گل تم سے جل رہی ہے؟ شبیر، تو کام ہی جلنا ہے تو اصلی کام کی بات کرو۔ علیزہ، کیسی بات؟ عمر، تم علی سے ناراض ہو؟ علیزہ، شبیر، غصہ مت کرو، اب چھوڑ دو، معاف کر دو اسے۔ علیزہ، آپ کو
کون سی بات پر علی نے بلیک میل کر کے بھیجا ہے میرے پاس؟ شبیر پرسنل ہے یار، مان جاؤ ورنہ وہ بابا کو بتا دے گا۔ اور عمر نے شبیر کو غصے سے دیکھا۔ علیزہ ہے جس بات پر بھی کر رہا ہے اب نہیں کرے گا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن اب آپ اس کا نام نہیں لیں گے ورنہ میں خود طیب کو بتاؤں گی۔ حیدر کی کمرے کا منظر دیکھے تو علی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ علی 5 منٹ ہیں ورنہ میں دوسرا موقع نہیں دوں گا۔ حیدر یار میں یہ نہیں کر سکتا، کوئی اور حل بتاؤ تم۔ علی جانتا ہوں پر تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ حیدر ٹھیک لیکن تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ علی 50,000 کے لیے۔ حیدر کیا؟ علی ہاں مجھے 50,000 دو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ حیدر میں نہیں دے رہا۔ علی تو ٹھیک ہے پھر۔ حیدر اچھا ٹھیک ہے دے دوں گا۔ علی نہیں ابھی۔ حیدر نے غصے سے علی کو دیکھا پھر پیسے بھیج دیے۔ علی نے اپنی گاڑی کی چابی حیدر کی طرف اچھالی۔ علی آپ کی گاڑی کی چابی وہ پہلے لے چکے ہیں، یہ لو نکلو، شاباش، جلدی سے، ہال والے دروازے سے نہیں پیچھے والے دروازے سے نکلو، وہاں کوئی نہیں، ہیڈ لائٹس بند رکھنا۔ حیدر نے چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ نیچے جا کر دیکھے تو حریمہ مسز شاویز کی بہن۔ حیدر کہاں ہے؟ مسز شاہ زیب آتا ہوگا۔ علی نیچے آیا۔ مسز شاویز علی بیٹا حیدر کہاں ہے؟ علی وہ تو کمرے میں نہیں ہے۔ مسز شاہ زیب کہاں ہے پھر؟ علی پتہ نہیں۔ مسز شاہ زیب تم نے دھیان سے دیکھا تھا؟ علی ہاں امی۔ بلاول لگتا ہے حیدر بھائی پھر بھاگ گئے ہیں۔ سارا امی یار چھوڑ دیں بھائی کی شادی کا پیچھا۔ مسز شاہ زیب شرمندہ ہوئی۔ علی رات 10 بجے مہمان جا چکے تھے۔ علی نے حیدر کو فون کیا۔ علی آ جاؤ واپس سب سو چکے ہیں اور مہمان بھی چلے گئے۔ حیدر میں آیا دروازے پر میرا انتظار کرو۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد حیدر دروازے پر کھڑا تھا۔ علی اور وہ اندر آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیدر کے 14 طب روشن ہو گئے۔ سامنے سارے گھر والے بیٹھے تھے۔ حیدر کو دیکھ کر شاہ زیب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حیدر حیران ہوا۔ مسز شاہ زیب نے حیدر کو دیکھا۔ مسز شاہ زیب اپنے کمرے میں جاؤ، صبح بات کریں گے۔ کچھ دیر پہلے مہمان جا چکے تھے، گھر والے پریشان تھے۔ مسز شاہ زیب اچھا جائے گھر لے آئے اسے۔ شاہ زیب میں کہاں سے لے آؤں؟ مجھے بتا کر تو نہیں گیا کہ کہاں گیا ہے۔ مسز شاویز حیدر نے اچھا نہیں کیا، میری بہن کے سامنے میں بہت شرمندہ ہوئی ہوں۔ شامیر علیزہ آؤ کمرے میں چلے، ان لوگ کا تو روز کا ہو گیا۔ شاہ زیب یار اب تمہیں کیا ہو گیا؟ شامیر کچھ نہیں ہوا مجھے، بس تم اپنی اولاد قابو میں رکھو۔ علی نے علیزہ کو دیکھا۔ علی سوچتا ہے اس نے چچا کو بتا دیا۔ علیزہ اور شامیر کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ علی بابا حیدر کو میں بلاتا ہوں گھر۔ شاہ زیب اچھے جیسے تم اسے کہو گے آ جاؤ حیدر اور وہ آ جائے گا۔ علی جی آ جائے گا، بس میرے اکاؤنٹ میں زیادہ نہیں چند ہزار بھیج دیں۔ شاہ زیب کتنے؟ علی یہی کوئی 50,000۔ شاہ زیب لعنت ہو تم جیسی اولاد پر۔ علی ہی بابا لعنت نہیں پیسے۔ مسز شاہ زیب دے دینا، بس حیدر کو گھر بلائے۔ مسز شاویز آ جائے گا، کون سا پہلی دفعہ بھاگا ہے؟ شاویز تم تو چپ کرو بیگم۔ شاہ زیب بھیج دیے پیسے۔ علی اب بس حیدر بھی آ جاتا ہے۔ حیدر کمرے میں بیٹھا تھا، بہت پریشان تھا۔ عمر اور شبیر اندر آئے۔ شبیر کیوں پریشان ہو؟ حیدر بابا نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ عمر لو جی مارو تو مسئلہ نہ مارو تو مسئلہ۔ حیدر یا تم نہیں سمجھو گے۔ دوسری طرف زینب بلاول اور سارا اپنے کمرے میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ عیشا اندر گئی۔ کچھ شرم حیا کرو، ابھی جوان لڑکا گھر سے بھاگا تھا اور تم لوگ رہے ہو۔ زینب یار حیدر بھائی کا روز کا ہے، بلاول بھائی نے ہماری ناک اتنی دفعہ کٹوا دی ہے اب فیل نہیں ہوتا۔ سارا بس کر دو بلاول، تمہاری ناک تو ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتی۔ بلاول نہیں جی میری ناک نظر آتی ہے، تمہاری نہیں آتی۔ سارا آؤ ملا کے دیکھ لو کس کی ناک بڑی ہے۔ وہ دونوں لڑنا شروع ہو گئے۔ عیشا اداس سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زینب کیا ہوا؟ عیشا مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ شمیر چاچو کیا ہوا ہے؟ زینب پتہ نہیں غصے میں لگے مجھے، وہ غصے ویسے کرتے تو نہیں چاچو۔ عیشا یہی تو یار 1 منٹ کہیں۔ زینب کیا؟ علیزہ بھی کمرے میں آ گئی۔ علیزہ چلو تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، سارا میں نہیں جا رہی۔ امیر اور عمر بھائی روز مجھے ڈراتے ہیں۔ علیزہ بلاول تم تو جاؤ اپنی مما کے پاس۔ بلاول میں ابھی کھیل رہا ہوں۔ علیزہ دفعہ ہو یہاں سے نکلو۔ بلاول روتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سارا بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جو علیزہ عیشا اور علیزہ کے کمرے کے اندر تھا۔ عیشا علیزہ کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے رونا شروع کر دیا۔ زینب کیا ہوا؟ علیزہ علی نے میری مما کی آخری نشانی ان کی انگوٹھی کو مار دی، اور پتہ ہے ابھی مجھے کیا کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے؟ علیزہ یہ 1,00,000 روپے ہے، تم اپنی انگوٹھی جیسی انگوٹھی لے لینا، اتنے پیسوں میں آ جائے گی، وہ ویسے بھی سستی سی تو تھی۔ علیزہ کی طرف پیسے بڑھا کر علی نے کہا۔ علیزہ نے وہ پیسے اس کے منہ پر مارے۔ علیزہ مر جاؤ، اور کمرے میں آگی ہال۔ زینب غصے سے کمرے سے نکلی۔ اس نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور علیزہ نے عیشا کا۔ وہ چاروں لڑکے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ تینوں کمرے میں آئی۔ زینب نے علیزہ کا ہاتھ چھوڑا اور علی کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ زینب ایک یہ علیزہ سے جھوٹ بولنے کا، دوسرا تھپڑ یہ علیزہ کو دکھ دینے کے لیے، تیسرا تھپڑ یہ علیزہ کو رلانے کے لیے، چوتھا تھپڑ، پانچواں اور چھٹا۔ عمر نے زینب کا ہاتھ پکڑا۔ عمر بس میری بہن بس، حوصلہ، حیدر کہہ کر لگا کر ہنسا۔
شبیر نے حیدر کے کان میں کہا بھائی کیوں تو نے بھی کہا نا تھپڑ تیل گرم ہے پانی نہ پھینک اس میں. علی نے سر اٹھا کر علیزہ کو دیکھا. زینب ادھر کدھر ادھر میری طرف دیکھو وہ انگوٹھی النساء سے لے کے علیزہ کو واپس دو. علیزہ نے سر اٹھا کر زینب کو دیکھا. تمہاری انگوٹھی اس نے مہر النساء کو دی ہے. اپنی چائنا والی محبت ثابت کرنے کے لیے وہ بندریہ مہر النساء نے اسے کہا تھا کہ علی مجھے وہ علیزہ کی انگوٹھی چاہیے اور اس نے اسے دے دی اپنی 21ویں محبت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہر کسی سے ہو جاتی ہے. علیزہ نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور اب کی دفعہ علیزہ نے علی کو تھپڑ مارا تھا. علیزہ مار جو تمہیں پتہ بھی ہے وہ ایک انگوٹھی میرے لیے کتنی قیمتی ہے. میری ماں کی آخری نشانی نفرت ہے مجھے تم سے. میں 3 راتوں سے سوئی نہیں رو رو کر اپنی انگوٹھی ڈھونڈتی رہی. مر جو علیزہ چیخی تھی. عائشہ نے علیزہ کو سینے سے لگایا. چپ عائشہ زینب اسے کمرے میں لے جاؤ. زینب او علیزہ. ایک اور زور تھپڑ علی کے منہ پر پڑا تھا. تھپڑ عائشہ نے مارا تھا وہ بھی کمرے سے باہر آ گئی ہے. حیدر زور سے حیدر یار اتنی دفعہ اسکول میں گھنٹی بھی نہیں بجی جتنے دفعہ تمہارا منہ بجایا آج. وہ تینوں ہنسنے لگے. علی صفحہ پر بیٹھ گیا. عمر رکا اور سنجیدگی سے بولا علیزہ کی انگوٹھی اسے واپس کر دینا کل ورنہ ہم تینوں بجائے یہ تمہارا منہ. علی انگوٹھی علیزہ کو واپس کر چکا تھا. وہ تو رکاڑی سے واپس آ چکے تھے. علیزہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. علی مجھے بھی دے دو چائے صبح سے نہیں پی. منہ درد کر رہا تھا. نے زور سے تھپڑ. علیزہ زیادہ درد ہو رہا ہے. علی بہت. اگر تم مارتے تو نہیں ہوتا. علیزہ نے علی کو کپڑا گرم کر کے دیا. اسے رکھو تھوڑی دیر ٹھیک ہو جائے گا. علی جو آپ کا حکم. بس ایک کپ چائے دے دیں. علی حال میں صوفے پر کپڑا منہ کے ساتھ لگائے بیٹھا تھا. علی کے دماغ میں ایک خیال ہے. علی ہی زینب اب دیکھو تم میں کیا کرتا ہوں. ہی علی جیسے جن سے نہ مانگوں گی تو. کچھ دیر بعد علی آیت کو فون کرتا ہے. علی کیسی ہو میری پیاری بہن گھر تشریف لے آؤ. اب کب تک خالہ کی جان کھاؤ گی. آیت کیوں تمہیں کیا مسئلہ ہے. علی کام ہے تم سے مدد چاہیے. آیت کیا کہا تم نے تمہیں مجھ سے مدد چاہیے. علی ہاں. آیت اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گی. علی تمہیں کرنی پڑے گی بہنا تمہارا بھی فائدہ ہے. تمہیں بھی زینب سے بدلہ لینا ہے مجھے بھی. آیت تمہیں کیوں لینا ہے. علی واپس آؤ پہلے پھر بتاؤں گا. آیت ٹھیک میں کل آنے کی کوشش کرتی ہوں. علی اوکے ملتے ہیں کل چڑیل. کچھ دیر بعد سب حال میں بیٹھے تھے. حیدر امی ویسے پسند کی شادی کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں. مسز شاہزیب ہاں میری اور تمہارے بابا کی پسند کی شادی ہوئی تھی. شاہزیب اور آج تک سزا کاٹ رہا ہوں. مسز شاہزیب اچھا جی اب تو ایسا. شاہزیب بیگم معذرت. مسز شاہزیب پہلے تو کہتے تھے میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم ملی اور اب سزا. علی زور سے ہنسا. علی اب بابا کو عقل آ گئی ہے نا. سب نے علی کو گڑا. عمر تم نے چاچو چاچی کو بتا دیا ہوگا. عمر کیا. علی ارے جو 2 دن پہلے تمہیں عمر کی ارے وہ چھوڑے تمہارے منہ پر کیسے نشان ہے. حیدر ہاں کافی سوجا ہے. شبیر ہاں. علی بتاؤ ہمیں بھی. مسز شاہزیب ہاں کیا ہوا ہے. مسز شاویز ہائے اس کا منہ تو پورا سر ہے. شمیر شاویز جانتے تھے کیا ہوا ہے. دونوں ہنس دیے. شاہزیب کیوں ہنس رہے ہو تم دونوں. شمیر کیا ہنس بھی نہیں سکتے. شاویز علی تم بتاؤ کیا ہوا ہے. علی کچھ نہیں بس 3 جنگلی بلیاں میرے خوبصورت چہرے پر فدا ہو گئی تھی. میں نے منہ نہیں لگایا یہ حال کر دیا. علیزہ صاف صاف بتاؤ علی کل تمہارا منہ ڈول کی طرح بجا تھا. زینب ہاں نا میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نہیں صرف 6 تھپڑ مارے تھے. عائشہ اور میں نے بس 1. علیزہ 1 میں نے بھی. علی ان کی تو. مسز شاویز اللہ پوچھے تم تینوں کو. علی ادھر آؤ میرا بچہ ماں صدقے. مسز شاہزیب ارے کچھ نہیں ہوتا کسی وجہ سے ہی مارا ہوگا. علی چاچی دیکھے میری ماں کو کوئی خیال نہیں میرا. مسز شاویز ہاں میرا بچہ تم میرے پاس آؤ. علی مسز شاویز کے پاس گیا. مسز شاویز درد ہو رہا ہے. علی نہیں بالکل نہیں کسی نے درد ختم کر دیا. علی نے علیزہ کی طرف دیکھ کر کہا. علیزہ ایک دفعہ اور میری طرف دیکھ کر اس طرح کی دھورن پر بات کرو میں تمہیں ہی ختم کر دوں گی. علی ہنس دیا. اگلے دن آیت واپس آ چکی تھی اور وہ اور علی ہاتھ میں بیٹھے پلان بنا رہے تھے. آیت یہ کام تو کرے گا نا. علی بالکل. آیت پھر ٹھیک میں تمہارے ساتھ ہوں. اندر تھا. زینب کتابوں میں گھسی تھی. بلاول اور سارا نے گھر سر پر اٹھا رکھا تھا. زینب اللہ چپ کرو میں کام کر رہی ہوں. بلاول یار آپ ہی کھیلنے دے. سب گھر والے حال میں بیٹھے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے ساری باتیں آج ہی یاد آئی تھی. عائشہ آیت اور علیزہ چڑیلوں کی طرح ہنس رہی تھی. بلاول اور سارا جنگلی بلیوں کی طرح لڑ رہے تھے. علی حیدر عمر اور شبیر کچن میں موجود تھے. جہاں علی ہو وہاں تباہی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے. شبیر اور عمر پاستا بنا رہے تھے جس میں عمر سے غلطی سے بہت مرچی گر گئی. شبیر آئیڈیا عمر اس میں تھوڑی چینی ڈال لو. عمر کیا. شبیر ہاں یار مرچی کم ہو جائے گی اگر میٹھا جائے گا. عمر بالکل صحیح کہا تم نے. تمہارے پاس اتنی عقل کیسے آ گئی. شبیر بس الحمدللہ دیکھ لو. علی چائے بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ریل اسکرول کر رہا تھا. چائے کب کی پک چکی تھی اور اب چل رہی تھی. پر آخر بندر کیا جانے ادرک کا سواد اور علی کیا جانے چائے کیسے بناتے ہیں.
حیدر صاحب برتن دھو رہے تھے اور ماشاءاللہ سے امی کے جہیز کے گلاس توڑ چکے تھے جو نانی نے فرعون کے زمانے سے امی کی شادی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ ہر چیز تباہ کر کے وہ چاروں چائے اور پاستا لیے بیٹھے تھے۔ پہلا چمچ حیدر نے کھایا۔ حیدر: آتھو، یہ کیا بنا دیا ہے تم لوگوں نے؟ شبیر: کیا ہو گیا ہے؟ شبیر نے ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ شبیر: آئے ہائے، یہ تو میدے کی کھیر لگ رہی ہے۔ عمر: چلو کچھ نہیں ہوتا، چائے ہی دے دو علی۔ علی: ہاں لو۔ علی نے سب کو چائے دی جو سب نے ایک گھونٹ پی کر تھوک دیا۔ علی: آئے ہائے، بکواس کس گدھے نے بنائی ہے؟ علی گدھے نے، سب نے مل کر کہا۔ دوسری طرف اللہ اللہ کر کے زینب کی اسائنمنٹ صبح 3 بجے مکمل ہوئی تھی اور پھر وہ سو گئی۔ اگلے دن زینب کالج میں اپنی اسائنمنٹ جمع کروا کر اب کلاس میں پیچھے بیٹھی سو رہی تھی۔ تبھی زینب کی دوست صبا نے اسے اٹھایا تھا۔ صبا: اٹھو زینب، تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ زینب: ہائے کیوں؟ صبا: جاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ زینب اسٹاف روم میں گئی، وہاں علی بھی بیٹھا تھا اور بھی بہت سے لوگ۔ علی: صابی۔ زینب: سر may I come in sir؟ سر: کم ان۔ زینب چونکی: میں نے تم سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فائل کی طرف اشارہ کر کے سر نے غصے سے کہا۔ زینب نے نیچے سے فائل جب اس نے فائل کھولی تو پہلے صفحے پر جہاں زینب نے اپنا نام لکھا تھا اس کے نیچے موٹے گینڈے سر اشرف اور نیچے ایک تصویر بنائی گئی تھی جس میں ایک موٹا آدمی جو سر سے گنجا تھا بیٹھا تھا۔ زینب صفحے پلٹی رہی، اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ٹیل می زینب، سر اشرف جی ہے، لا والے بچے جو ایک کمپٹیشن کے لیے آئے تھے اب زینب کی رونے والی شکل دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اب آپ پرنسپل آفس تشریف لے جائیں، سر اشرف نے زینب کو غصے سے دیکھ کر کہا۔ زینب: یہ میں نے نہیں کیا سر، گیٹ آؤٹ ناؤ، سر اشرف نے زینب کو گھورتے ہوئے کہا۔ زینب: سر میں نے کہا دفعہ ہو جا، سر نے اب چیخ کر کہا۔ زینب ڈر کر باہر آ گئی۔ زینب نے علی کو ہنستے دیکھا تھا، یہ سب اس نے ہی کیا ہوگا۔ زینب نے ایک بینچ پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس ڈانٹ پر رونا نہیں آیا بلکہ اس کی محنت ضائع ہونے پر آیا تھا۔ علی تمہیں اللہ پوچھے، رات 8 بجے کا وقت تھا، سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور علی صاحب عشاء سے بدلہ لینے کا پلان بنا سوچ رہے تھے۔ علی: اس مہینے حیدر کو مار پڑوا دی، بلاول سارا کا کارنامہ بتایا تھا پر ڈانٹ یا مار نہیں پڑی۔ اف علی: کہاں تم ایک مہینے میں سب کی 3 دفعہ چتروڑ کروا دیتے اور کہاں خوف مہینہ ختم ہو گیا اور بس ایک علی کو تو صدمہ لگا تھا۔ تاریخ 1 جون ہو چکی تھی۔ کل رات اس نے سب کو ڈانٹ پڑوانے اور ان کا جینا حرام کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ پہلی ٹارگٹ پھر سے زینب تھی۔ اف کتنے تھپڑ مارے تھے اس نے۔ علی نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ زینب اٹھی اور باہر کی طرف آئی۔ مسز چاویز نے اسے ناشتہ دیا۔ آج اتوار تھا تو زینب دیر سے اٹھی تھی۔ علی نے زینب کو دیکھا، پھر چپکے سے بڑی شرافت سے اس کے ہاتھ کے پاس نکلی چھپکلی رکھ دی۔ زینب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک دم وہ چھپکلی کو دیکھ کر ڈر گئی اور بہت زور کی چیخ ماری۔ ایک دم اچانک چھپکلی اتنے پاس زینب کا تو دل جیسے باہر آنے لگا تھا۔ علی نے چپکے سے چھپکلی اٹھا لی اور نیچے گر گئی اور آرام سے سائڈ پر بیٹھ گیا۔ مسز چاویز کچن سے باہر آئی۔ مسز چاویز: اللہ پوچھے تمہیں ایسا کون سا جن دیکھ لیا جو تم نے اتنے زور کی چیخ ماری ہے؟ زینب: امی یہاں چھپکلی تھی۔ مسز چاویز: بس کر دو زینب، تمہیں تو بس بہانے چاہیے ڈرامے کرنے کے۔ ناشتہ کرو زینب، میں اب یہ نہیں کھا سکتی۔ مسز چاویز: اچھا تو پراٹھا نہیں کھانا اس لیے چھپکلی کا عصیب نظر آ رہا ہے؟ زینب: نہیں امی، مسز چاویز سب سمجھتی ہوں میں، چپ کر کے وہ پراٹھا کھاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مسز چاویز زینب کو ڈانٹ کر کچن میں چلی گئی۔ علی نکلی چھپکلی کے سائر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زینب کے پاس سے یہ کہتے ہوئے گزرا۔ علی: میری پیاری چھپکلی کہیں بھی مل جایا کرو، تم گم گئی تو۔ زینب کا دل کیا پاس پڑا پانی کا گلاس علی کے سر پر دے مارے اور اس نے ایسے کیا پر علی ڈیٹ پھر بچ گیا اور مسز چاویز نے کچن سے جوتی پھینکی پر زینب نہ بچ سکی، جوتا اس کی کمر پر لگا تھا۔ پہلے ٹارگٹ کو تنگ کر لیا تھا پر بدلہ اب بھی رہتا تھا۔ حیدر: ایمان آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ امی یا ابو کے ساتھ میرے گھر آ سکتی ہیں، آفس تو جانتی ہیں آپ بند ہے اور پھر وہاں مناسب نہیں لگتا ایسے کوئی نہ ہو، یہاں میری امی اور بہنیں بھی موجود ہیں تو آپ اپنی امی یا ابو کے ساتھ آ جائیں، میری امی مجھے آفس بالکل نہیں آنے دیں گی۔ ایمان: اوکے سر۔ کچھ دیر بعد ایمان حیدر کے گھر پہنچی۔ وہ ہال میں بیٹھی تھی، تبھی وہاں سے علیزہ اور علی کسی اور کا جینا حرام کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور وہ تھی عشاء۔ علیزہ کی نظر ایمان پر پڑی۔ علیزہ: یہ کون ہے؟ علی: کون؟ علی ایمان کو دیکھتے پہچان کر لی۔ مسز چاویز کے کمرے کی طرف گیا۔ امی باہر کوئی لڑکی آئی ہے، امتیاز شاہ کون؟ علی: پتہ نہیں، آ کر دیکھ لیں۔ اتنا کہہ کر علی چھت پر بھگا۔ علی: حیدر نیچے بلا کون آیا ہے؟ حیدر: ایمان آئی ہوگی، میں نہیں بلایا ہے۔ علی: آج تو وہی ہے، جلدی نیچے آؤ ورنہ امی اس سے وہی سوال پوچھنا شروع کر دیں گی جو تم سے وابستہ لڑکیوں سے اکثر پوچھا کرتی ہیں۔ حیدر: او نہیں پلیز۔ حیدر تیزی سے نیچے بھاگا۔ شاہ زیب: بیٹا حیدر کیسا لگتا ہے تمہیں؟ ایمان: آنٹی ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے لیکن وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ میری مجبوری نہ ہو تو کبھی جواب نہ کرو ان کے پاس۔ مسز شاہ زیب وہ جواب نہیں سوچ رہی تھی، انہیں تو لگتا تھا جیسا ان کو ان کا بیٹا دودھ سے دھلا ہوا لگتا ہے ویسے ہی سب کو لگتا ہے۔
علیزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ حیدر جو نیچے پہنچ چکا تھا اس کا منہ بن گیا۔ بلاول اور سارا ایمان کو دیکھتے اس کے پاس آئے۔ ایک اور ہونے والی بابی دونوں ایک ساتھ بولے۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایمان: آنٹی آپ ان بچوں کو سمجھائیں، مجھے بالکل پسند نہیں ایسی باتیں۔ شاہزیب: بیٹا معذرت، بچے ہیں۔ حیدر کھنکھارا۔ حیدر: عیشا ایمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو۔ حیدر نے کچن میں موجود عیشا کو آواز دی۔ عیشا: جی حیدر بھائی۔ عیشا ہاتھ صاف کرتی باہر آئی اور ایمان کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ عیشا جب واپس آئی تو علیزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایمان کی شوہی ہے نا؟ عیشا: بس کر دو، تمہیں تو ہر کسی میں حامی نظر آتی ہے۔ عیشا نے اسے ڈانٹا۔ جب عیشا کے پاس بات نہ بنی تو علیزہ زینب کے پاس برائی کرنے پہنچ گئی۔ عیشا: اتنا ایٹیٹیوڈ؟ زینب اس کے ہاں میں ہاں کر رہی تھی۔ آیت ایمان اور حیدر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ آیت بار بار ایمان کو دیکھ رہی تھی جو اسے انکمفرٹیبل کر رہا تھا۔ علی، سارا اور بلاول ایک ساتھ بیٹھے تھے، ایک پلان بنا رہے تھے۔ علی: تم تو سمجھ گئے میری بات؟ یس سر، بلاول اور سارا ایک ساتھ بولے۔ علی: اب عیشا کی بات ہے۔ ایک نیا حسین دن شروع ہوا تھا۔ ایمان حیدر کے دفتر پر موجود تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیدر یکدم اپنی جگہ سے اٹھا ایمان کے قریب آیا۔ حیدر: میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو کبھی کہہ نہیں سکا، ایمان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف علیزہ کی دوست نے اس کا تعارف اپنے بھائی کامران سے کروایا۔ کیونکہ علیزہ کی دوست میڈیکل لیو پر جا رہی تھی تو علیزہ سارا کام اور نوٹس اس کے بھائی کو دے دیا کرے گی۔ اب یہ مت کہنا فون پر بھی تو بھیج سکتی تھی، موبائل نہیں رکھنے دیتے کچھ گھر والے۔ کامران: مل کر خوشی ہوئی آپ سے، کامران نے ہاتھ بٹھا کر کہا، پر علیزہ مکمل اگنور کرتی بس مسکرا کر چلی گئی۔ حیدر کے دفتر کا منظر۔ ایمان نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، وہ تلخی سے بولی۔ حیدر نے پھر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا پر ایمان نے اسے تھپڑ دے مارا۔ ایمان: خبردار! حیدر کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ حیدر نے بھی ایمان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ایمان جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ حیدر نے اس کی گردن دبوچنی چاہی پر ایمان اسے دھکا دیتی باہر بھاگ گئی۔ حیدر کرسی پر واپس بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ زینب کی چھٹیاں تھیں تو وہ آرام سے گھر میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بلاول اور سارا کہنے کو گھر کی سب عیشا کی مدد کر رہے تھے پر اصل میں گھر کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ مسز شاہزیب اور مسز شاویز غیبت کرنے میں ایسے مصروف تھیں جیسے اس کا الگ ثواب ملتا ہے۔ شامیر اپنے کمرے میں موجود اپنی بیوی کی تصویر سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ علیزہ کی امی کی موت نے سب ختم کر دیا تھا۔ شامیر سب سے کٹ گیا تھا، الگ تھلگ ہو گیا تھا، نہ زیادہ بات کرتے نہ کچھ۔ شاہزیب اور شاویز بھی دفتر میں بیٹھے کسی خاص موضوع پر بات کر رہے تھے، تبھی شاہزیب نے کہا، مجھے لگتا ہے اب شامیر کو واپس آنا چاہیے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ شاویز: بالکل، میں کل اسے زبردستی آفس لا رہا ہوں، بہت ہو گیا، چھٹی کا وقت تھا۔ کامران اپنے چند دوستوں کے ساتھ علیزہ کے پاس آیا۔ کامران: سعد اور شعیب، یہ ہے علیزہ۔ کامران نے اپنے دوستوں سے کہا۔ سعد: یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ کامران علیزہ کے قریب آیا۔ کامران: ہے تو؟ علیزہ کا ہاتھ پکڑتے کامران نے کہا۔ علیزہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کامران: تیری اتنی ہمت! شعیب: یار غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ نے حسن دیا ہے تو غرور تو ہوگا۔ کامران نے علیزہ کے بال پکڑ لیے۔ کامران: ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ بولنا۔ کامران نے علیزہ کا بازو مروڑتے ہوئے کہا۔ علیزہ درد سے بولی۔ علی جو علیزہ کو لینے آ رہا تھا یہ دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ علیزہ۔ کامران نے علی کو دیکھا۔ سعد: یہ تو وہ ہے نا جس سے تیری لڑائی ہوئی تھی؟ شعیب: ہاں یار، گال اتنے زور کا مارا تھا۔ کامران کی آنکھوں میں بھی غصے کی لہر تھی۔ علیزہ نے کامران کے پیٹ میں کونہی ماری اور بھاگ گئی۔ کامران نے درد کی وجہ سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ علی غصے سے ان کے پاس آیا۔ علی نے آتے ہی کامران کا گریبان پکڑا۔ علی: ہمت کیسے ہوئی تیری میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ سعد نے کامران کو چھڑانے کی کوشش کی تو علی نے اس کے منہ پر کونہی ماری۔ پیچھے ہٹو تم! علی گرایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ مسلسل کامران کو مار رہا تھا۔ حیدر جو علی اور علیزہ کو لینے آیا تھا باہر نہ دیکھ کر اندر آیا۔ حیدر سامنے دیکھ کر پریشان ہوا۔ حیدر: علی کیوں مار رہے ہو؟ علی: بھائی اس نے علیزہ کے بال پکڑ رکھے تھے، اس کا بازو۔ حیدر نے بھی ایک زوردار مکہ علی کی بات مکمل ہونے سے پہلے کامران کو مارا۔ سعد اور شعیب نے اسے روکنے کی کوشش کی تو ان کو بھی مارنے لگا۔ ان کی خوب دھلائی کر کے ان دونوں نے ان تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ حیدر: میں گاڑی میں جا رہا ہوں، علیزہ کو لے کر آؤ۔ علی: ٹھیک۔ علی علیزہ کو آواز دیتا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ علی کی نظر ایک کونے میں پڑی۔ علیزہ وہاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ علی: علیزہ کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھیں۔ علیزہ: علیزہ اٹھو، شاباش، جلدی۔ علیزہ اور علی باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ حیدر نے علیزہ کو پانی دیا۔ حیدر: علیزہ تم ٹھیک ہو؟ علیزہ نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ علیزہ: بھائی وہ لڑکے، وہ زور زور سے رو رہی تھی۔
علی علیزہ چپ، بس خود کو نارمل کرو، مجھے پتہ ہے وہ تمہیں تنگ کر رہے تھے، ہم دیکھ لیں گے بعد میں، اوکے ابھی خود کو نارمل کرو، امی پریشان ہوں گی۔ علیزہ نے سر ہلا دیا۔ بلاول اور سارا ایک ساتھ مل کر کھیل رہے تھے۔ عمر ابھی آفس سے آیا تھا۔ آیت ایک تو اسے ایک دن بھی آفس جانا پڑ جائے تو ایسے کرتا ہے کہ اے سی میں پورا دن بیٹھے رہنے کے بجائے مزدوری کر کے آیا ہے۔ عمر اور تم سب کی شکایت لگا کر ایسے دکھاتی ہو کہ ابلیس کی ساری ڈیوٹی تم نے ادا کر دی ہے۔ آیت کم از کم تمہاری طرح سب کی خوشامد تو نہیں کرتی۔ عمر کر دی نا ان پڑھوں والی بات، خوشامد نہیں کہتے اسے، خیر تم کیا جانو، تمہاری تو کسی نے آج تک خوشامد بھی نہیں کی۔ شبیر ہاتھ میں چائے کی کپ لیے باہر آیا۔ شبیر لو جی گرما گرم، گرمی میں گرما گرم چائے۔ آیت عمر کو مت دینا آگے، وہ جل کے راکھ ہو رہا ہے، میرے حسن سے کہیں خاک نہ ہو جائے۔ عمر خوش فہمیاں تو دیکھو۔ آیت چائے کا کپ اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمر اور شبیر باتیں کرنے لگے، تبھی گھر کے اندر گاڑی آ کر رکی۔ علیزہ جلدی سے نیچے اتر کر کمرے میں بھاگ گئی۔ علی اور حیدر بھی اندر آ گئے۔ عمر علیزہ کو کیا ہوا ہے؟ علی کچھ نہیں، وہ بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور حیدر بھی۔ شبیر کیا ہو گیا؟ دن کے 4 بجے کا وقت تھا، سب گھر والے اس وقت سو رہے ہوتے تھے، گرمی میں اور کام کیا ہوتا ہے، سب کھانا کھا کر سو جاتے تھے، پھر کہیں 7 بجے اٹھتے تھے۔ علی ابھی اٹھا ہوا تھا، اب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ علی لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھا تھا۔ علی کی زندگی کا اولین مقصد لوگوں کا جینا حرام کرنا تھا، پھر کبھی کبھی اس کی شرارتیں دل ہلکا کر دیتی تھی، موڈ فریش بھی۔ علی اب زینب، عائشہ اور علیزہ کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹوکری جس میں چاکلیٹس تھی۔ علی آرام سے اندر گھسا اور فائل اور ٹوکری زینب کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ علی جیسے لوگ دل کے برے نہیں ہوتے، پر ان کے اندر موجود بچہ انہیں شرارتوں پر مجبور کر دیتا ہے۔ علی نے جیب سے ایک خط نکالا اور چاکلیٹ کے ساتھ ٹوکری میں رکھ دیا، یقیناً وہ معافی کا خط تھا۔ علی جیسا انسان سب کی زندگی میں ہوتا ہے، خود وہ جس حالت میں بھی ہو دوسروں کو خوشی دینے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ علی کمرے سے باہر آ گیا، اب اسے عائشہ کو تنگ کرنے اور زناٹے دار تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے پلان بنانا تھا۔ علی جیسے لوگ جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو خوب دلائی کرے، ان کی یقین مانے بہت سے لوگوں کی دعائیں ملیں گی۔ علی اب پلان بنا رہا تھا، پلان بنانے کے بعد اب اس پر عمل کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وقت رات 8 بجے کا۔ عائشہ واش روم میں منہ پر صابن لگائے کھڑی تھی، لیکن پانی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ آہ عائشہ، آہ میری آنکھیں۔ علی اب حال میں آ کر قرآن کی تلاوت لگا چکا تھا، کوئی تلاوت تو بند کرنے کا نہیں کہے گا نہ۔ علی مان گیا، میں تمہیں۔ علی نے خود کو داد دی۔ دوسری طرف حیدر اپنے کمرے میں بیٹھے سگریٹ پی رہا تھا۔ ہم کسی کی بہن پر نڈر اور بے فکر ہو کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب باری ہماری بہن کی ہوتی ہے تو کیوں ہم دنیا ختم کرنے پر آ جاتے ہیں؟ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ برے سلوک کے بعد ہم پر ذرا بھی اثر نہیں پڑتا، پر اپنی بہن کے بارے میں ایک لفظ کیا حرف بھی نہیں۔ وہ کل ایمان سے معافی مانگے گا، وہ اسے معاف نہیں کرے گی تو وہ اس کے پیر پکڑ لے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ زینب کے اتنے دفعہ بلانے پر بھی حیدر نیچے نہیں آیا تو شاہ زیب خود اوپر آئے۔ دروازہ کھلا، حیدر شاہ زیب گرایا۔ حیدر نے سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے مسلا۔ شاہ زیب شدید غصے میں تھے۔ حیدر انہیں نظر انداز کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیدر اب ہال کے دروازے سے باہر جا رہا تھا۔ حیدر رکو، وہی شاہ زیب نے غصے سے کہا اور نیچے آیا۔ حیدر کا بازو پکڑ کر مسز شاہ زیب کے سامنے کیا۔ شاہ زیب پوچھے اپنے ڈر سے، کیا کر رہا تھا یہ؟ مسز شاہ زیب کیا کر رہا تھا؟ شاہ زیب سگریٹ پی رہا تھا۔ شمیر ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ شمیر حیدر تمہیں پتہ بھی ہے زہر ہے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ شاویز نے بھی اضافہ کیا۔ شاویز تو اور کیا، آپ کے منہ میں جا رہے ہو تم؟ حیدر تو میں جا رہا ہوں نا، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ میری زندگی میں جیوں یا مر ہی جاؤں، آپ لوگوں کو کیا ہے؟ حیدر پہلی دفعہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے بات کر رہا تھا۔ پھر حیدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ شاہ زیب وہی صوفے پر بیٹھ گئے، ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب اٹھے اور اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ علیزہ کی آنکھ کھلی، اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ ہیلو، علیزہ نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، سامنے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ کون؟ علیزہ نے فون کان سے ہٹا کر نمبر دیکھنا چاہا۔ اسکرین پر حیدر بھائی جگمگا رہا تھا۔ جی یہ فون کس کا ہے؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آخری دفعہ آپ کے نمبر پر فون کیا گیا تھا۔ کیا؟ علیزہ کو شوق لگا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ نہیں بی بی، کیوں کروں مذاق، کیوں کروں گی؟ سٹی ہاسپٹل آ جاؤ۔ فون کٹ گیا۔ علیزہ تیزی سے بستر سے اتری، باہر بھاگی، لیکن اندھیرے کے باعث اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ علیزہ گر گئی۔ بابا، علیزہ چلائی۔ ایک دم حال روشن ہوا، سب کمروں سے باہر نکل رہے تھے۔ علیزہ کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ علیزہ تائے ابو، حیدر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ سٹی ہاسپٹل میں ہے۔ مسز شاہ زیب، ہائے میرے اللہ۔ مسز شاویز، بھابھی سنبھالیں خود کو۔ شاویز
بھائی میں گاڑی نکال رہا ہوں، جلدی آئے۔ شاہزیب اور شاویز ہاسپٹل روانہ ہو گئے، باقی سب دعا مانگ رہے تھے۔ 3 دن بعد حیدر گھر آئے۔ اطلاع کے مطابق حیدر بیچ سڑک پر چل رہا تھا، ایک گاڑی اس سے ٹکرا گئی۔ جس کی گاڑی سے ٹکر ہوئی تھی وہ حیدر کو ہسپتال چھوڑ گیا تھا۔ حیدر کافی بہتر تھا، لیکن پھر بھی مسز شاہزیب ہر وقت اس کے پاس رہتی۔ بلاول اور سارا باہر کھیل رہے تھے، تبھی علی وہاں آیا۔ علی چوزو آؤ ایک کھیل کھیلتے ہیں، تم لوگ چھپو میں ڈھونڈوں گا۔ سارا اور بلاول جلدی سے چھپنے بھاگے۔ علی اونچی اونچی آواز میں گنتی گننے لگا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میز پر بلاول اور سارا کے برگر اور فرائز پڑے تھے۔ علی اپنے کھا چکا تھا، لیکن شرم تو خیر اسے آنی نہیں تھی۔ دونوں کا کھانا کھا کر علی اندر آیا۔ زینب علی کو دیکھ کر مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ زینب، یقین نہیں ہوتا اتنی اچھی اسائنمنٹ تم نے بنائی ہے، چاکلیٹس کے لیے شکریہ۔ علی، شکریہ کی ضرورت نہیں، وہ چاکلیٹ ویسے بھی ایکسپائر ہونے والی تھی تو سوچا کسی غریب کی مدد ہو جائے۔ علی کے بچے! زینب اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ حیدر، شاہزیب، شمیر اور شاویز ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ شمیر، ہم تمہیں سگریٹ نوشی سے کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ زہر ہے یہ، بیمار ہو کر مر جاؤ گے۔ شاویز، بیٹا ہر گناہ کی شروعات اس کے تصور سے ہوتی ہے۔ سگریٹ نشے کی طرف پہلا قدم ہے، آج سگریٹ کل شراب نوشی حرام ہے، پھر آگے اور دوسری طرح کے نشے۔ شاہزیب، سوچے اگر تمہیں کوئی ہو جاتا، تمہاری ماں جیتے جی مر جاتی۔ بیٹا سگریٹ صرف تمہیں نقصان دے گا، تمہارے بہن بھائی ہیں ان کا خیال تمہیں رکھنا ہے، کل کو اگر تم خود بیمار پڑ گئے تو علی بیوقوف ہے، سارا بچی ہے، آیت کی شادی ہو جائے گی، شبیر صرف اپنا سوچتا ہے، وہ چلا جائے گا کسی دوسرے ملک، تمہیں اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کرنا ہے، ایک ساتھ باندھ کے رکھنا ہے۔ حیدر چپ چاپ سنتا گیا۔ شمیر، دیکھو حیدر، یہ چیز تمہیں نقصان دے گی، آج بھی کل، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اسے ابھی چھوڑ دو۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ حیدر اب عمر اور شمیر کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، سگریٹ ہونٹوں میں دبائے۔ شبیر، تو تم یہ نہیں چھوڑنے والے؟ حیدر، کبھی بھی نہیں۔ عمر، مجھے لگا حادثے کے بعد تم یہ چھوڑ دو گے۔ حیدر، ہرگز نہیں، اب تو مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ امی ابو ڈر گئے ہیں مجھے کھونے سے، امی ظاہر کرتی ہیں، ابو ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ دونوں شدید خوفزدہ ہیں۔ اپنے جوان بیٹے کو کھونے سے کوئی ماں باپ ایسا نہیں جو اپنی اولاد کو کھونے سے ڈرتا نہیں۔ اب وہ مجھے کبھی نہیں روکیں گے۔ شبیر، لعنت ہو تم پر۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں حیدر کے منہ کے قریب لے جا کر شبیر نے کہا۔ تم ان کے ڈر کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ایک اور بات جان لو عمار حیدر کی، یہ رک کے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا، تمہیں اندر سے ختم کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، جب پتہ چلے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب تم پچھتاؤ گے۔ دیکھ لینا، تم اپنے ماں باپ کو جس خوف میں رکھ کر اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں ہو نا، وہ تمہیں اسی کی وجہ سے ایک دن کھو دیں گے۔ عمر غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ حیدر نے شبیر کو دیکھا، یار کیا ہو گیا اسے؟ حیدر بیزاری سے بولا، جبکہ شبیر غصے سے لعنت کہتا اٹھ گیا۔ حیدر، دونوں ہی پاگل ہو گئے ہیں، خیر مجھے کیا؟ حیدر اٹھا اور مسز شاہزیب کے پاس گیا۔ حیدر، امی مجھے شادی کرنی ہے۔ مسز شاہزیب چونکی۔ مسز شاہزیب، کس سے؟ حیدر، ایمان سے، ایمان مزمل۔ مسز شاہزیب، وہ جو اس دن آئی تھی نا، وہی لڑکی؟ حیدر، جی امی وہی۔ مسز شاہزیب، بیٹا وہ تو لڑکی ایسے، مطلب مسز شاہزیب کو سمجھ نہیں آیا کیسے؟ حیدر، مجھے نہیں پتا امی، بس مجھے اس سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، واپس آپ کو میری لاش ملے گی۔ مسز شاہزیب، بیٹے یہ اف، اچھا ٹھیک، کرتی ہوں تمہارے بابا سے بات۔ حیدر، تھینک یو امی، آپ سب سے اچھی امی ہیں۔ مسز شاہزیب، جانتی ہوں۔ رات 8 بجے کا وقت تھا، علیزہ چھت پر ٹہل رہی تھی۔ علی، کیا ہو رہا ہے؟ علیزہ، کچھ نہیں۔ علیزہ نے ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھ کی درمیانی انگلی پر انگوٹھی پہن رکھی تھی، وہ کوئی خاص مہنگی انگوٹھی نہیں تھی، نکلی تھی، لیکن علیزہ کی امی ہمیشہ وہ انگوٹھی پہنتی تھی، نہ جانے کیوں، اور پھر علیزہ اس پر چھوٹے چھوٹے موتی لگے تھے جو چمک رہے تھے۔ علی، تمہیں جیسمین یاد ہے؟ علیزہ، ہاں، وہ ریڈ روز۔ علی، ہاں یاد ہے، اس نے اپنے بابا کو کھویا تھا سگریٹ کی وجہ سے۔ علی کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ چھوٹی معصوم بچی کی گلابی گال اور پوری آنکھیں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں ڈرتا ہوں علیزہ کہ ہم حیدر کو بھی نہ کھو دیں۔ آج حیدر پھر سگریٹ پی رہا تھا، میں نے دیکھا علی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر لڑکا۔ اگر وہ بیوقوف بدتمیز سا علی ہوتا نا تو میں شکایت لگاتا، اس کے سگریٹ چھپاتا، تنگ کرنے کے لیے۔ علی روتے روتے ہنس دیا، لیکن اب پہلی دفعہ میں اسے تنگ کرنے کی بجائے اس کو بچانے کے لیے اس کی سگریٹ چھپا آیا ہوں۔ آج رات تو وہ سگریٹ نہیں پی پائے گا، کل کا بعد میں سوچوں گا۔ بوڑھے بال کھلے تھے، اس کے سامنے اس کی عمر کا ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے، علی اور جیسمین، یا یوں کہا جائے ریڈ روز اور ہنی۔ علیزہ، علی بچے ہو تم بھی، چلو جاؤ، شاباش، اور منہ دھو جا کر، ٹماٹر لگ رہے ہو۔ علی نے علیزہ کو خفکی سے دیکھا اور نیچے چلا گیا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، منظر دھندلاتا گیا۔ علیزہ چھوٹی ہوتی گئی، کہیں دور، کہیں بہت سال پیچھے۔ علیزہ اب چھوٹی بچی بن چکی تھی،
ओहो हनी, क्या कर रहे हो? गुलाबी गालों वाली लड़की ने हुफ के सैनिक को देखा जो जमीन से मिट्टी उड़ाकर हवा में उछाल रहा था। अलीजा नाराज दिखाई देती थी। उस रेड रोज को आए 2 दिन नहीं हुए और अली तो उसे भूल ही गया था। पिछले 2 दिन में 3 प्रैंक किए थे अली ने उस रेड रोज के साथ मिलकर, और उससे तो पूछा भी नहीं गया था। उसके तो बाबा बीमार है ना, उसे तो उनके साथ होना चाहिए था। अलीजा ने सोचा। जैस्मीन के अब्बू 72 साल के भाई के बेटे थे जो काफ़ी अर्से से पेरिस में मुकीम थे, और अब वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे, तो अपनी फैमिली को विजिट करने आए थे। जैस्मीन अली को डांट कर अंदर हाथ दिलवाने बे चुकी थी। फिर अलीसा की तरफ देखकर मुस्कुराकर पास आने का इशारा किया। अलीसा उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगी। तब अचानक उसका पाँव स्लिप हुआ और अलीसा धड़ाम नीचे गिर गई। जैस्मीन जल्दी से दौड़ती अलीसा के पास गई और उसे उठाया। अलीसा, तुम ठीक हो? जैस्मीन ने परेशानी से कहा। अलीसा ने जोर से रोना शुरू कर दिया। हैदर बाहर आया था। अलीसा, क्या हुआ? मेरी बहना को प्यार से अलीसा का हाथ थाम के पूछा। ये वाला हैदर अभी बच्चा बच्चा सा था, मुझे मुझे उसने गिराया है। अलीसा ने जैस्मीन की तरफ इशारा करके कहा। जैस्मीन का मुंह खुल गया जबकि हैदर ने जैस्मीन को घूरा और अलीसा को लेकर अंदर चला गया। जैस्मीन ने बेमुश्किल अपने आंसू रोके। शायद वो उसे पसंद नहीं करती थी। अगले चंद में दिन में अली और बड़ों के अलावा सब बच्चों का बर्ताव जैस्मीन से बदल गया था। उसके आते ही सब उसे घूरते जरूर थे, साथ खिलाते भी नहीं थे। ये बात उसे उस रात की है जब वो सब छीन छुपाए ये बात उस रात की है जब सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। जैस्मीन, हाय आइसक्रीम। अलीजा चौंकी। कहाँ है आइसक्रीम? जैस्मीन, तुम जैसे आइसक्रीम सॉफ्ट स्वीट और ठंडी ठंडी होती है वैसे तुम भी हो। अलीजा मुस्कुराए। मस्के नहीं लगाओ। जैस्मीन, क्या? अलीजा, कुछ नहीं। जैस्मीन, ओके, क्या मैं तुम्हारे साथ छुप छुप सकती हूँ? अलीजा, बिल्कुल भी नहीं। हो तुम्हें खिला कौन रहा है? जैस्मीन, ताया अबू शाहजेब ने कहा खेलो तुम भी। तभी अली जैस्मीन को उनकी तरफ आता दिखाई दिया। जैस्मीन जल्दी से अलीजा के साथ छुप गई। लाइट गई हुई थी और वो दोनों सोफे के पीछे छुपी थी। छुपन छुपाई का असल मजा तब आता है जब लाइट नहीं होती। अलीजा, हटो यहाँ से, तुम मुझे पकड़वा दोगी। अलीजा ने हल्का सा जैस्मीन को उठाने के लिए धक्का दिया, लेकिन जैस्मीन पाँव के बल बैठी थी तो गिर गई और उसका सर जोर से जमीन के साथ टकराया। अली भागकर जैस्मीन के पास आया। अली, रेड रोज, तुम ठीक हो? जैस्मीन ने उठते हुए सर हिलाया। उसके सर से खून निकल रहा था। अलीजा, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है। रेड रोज हमारी मेहमान है और तुम इतने दिनों से उसके साथ बुरा सलूक कर रही हो और आज गिरा भी दिया। शोर सुनकर सब आ गए। ताया, शहजेब और जैस्मीन की अम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए थे। अलीजा वही सोफे के पीछे घुटनों में सर दिए रो रही थी। अली ने ऐसे ही उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था। वो ये भी तो सोच सकता था कि अंधेरे की वजह से गिरी है। उसने तो देखा भी नहीं था और मैंने तो उसे बस पीछे किया था। गिर कैसे गई? अलीसा खुद से बातें कर रही थी। तभी अलीसा की अम्मी ने उसे उठाया। उठो बेटा, आओ। अलीजा ने नज़र उठा के देखा। वो दराज कद, लंबे मुराले, बुरे बाल और बुरी आंखों वाली थी। अलीजा उठ गई और सबके साथ हाल में आके बैठ गए। मिसेस शाहजेब, क्या हुआ मेरी बच्ची को? था अलीजा, यम्मी, मैंने उसे नहीं गिराया है। मिसेस शाहजेब, तो किसने कहा आपने गिराया है उसे? अलीजा, अली ने। मिसेस शाहजेब ने अली को घूरा। अली, अम्मी, उसने ही गिराया था, मैंने देखा है। अली कब से अलीजा के खिलाफ बोलने लगा। वो तो उसकी गलती पर भी किसी को और पर इल्ज़ाम लगा देता था और आज वो लड़की उससे उसका बेहतरीन साथी छीन रही थी। जब दोस्त किसी तीसरे का साथ देते हैं ना तो वो बहुत तकलीफ होती है। अलीजा ने याद करना चाहा। अली कब बदला था? जब जैस्मीन आई थी। उसने अली को देखकर उसे हनी का नाम दिया था। उसका कहना था वो अपने सब दोस्तों के नाम रखती है। वो उसका अपना निकनेम रेड रोज है। इस तारुफ के बाद से अली और वो ऐसे हो गए थे जैसे सालों से एक साथ हों, और अलीजा और अली जानते ही ना हो एक दूसरे को। अलीजा ने बद्दुआ की, अल्लाह करे उसके बाबा फोत हो जाएं और फिर ये लोग जाएं यहाँ से चले जाएं। अगली सुबह अलीजा की आंख शोर की वजह से खुली थी। कोई रो रहा था बहुत जोर से, बहुत ज़्यादा। अलीजा नीचे आई। सामने एक लाश थी। अलीजा का दिल कांपा। अल्लाह नहीं, प्लीज़। वो तेज़ी से नीचे आई। वो जैस्मीन के बाबा नहीं थे, वो कोई औरत थी, जैस्मीन की अम्मी। जैस्मीन उनकी लाश के पास बैठी थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, सर पर पट्टी बंधी थी। ईशा, ज़ैनब। अलीजा ने उन दोनों को बुलाया। ये कैसे हुआ ज़ैनब? अभी रात को पहले जैस्मीन के बाबा फोत हो गए, फिर जब उसकी अम्मी को मालूम हुआ तो वो भी फोत हो गई। अलीजा ने बेयकीनी से उसे देखा। अलीजा, उसके बाबा कहाँ हैं? ईशा, मर्दों वाली साइड पर बाहर लाउंज में। आयत, ईशा, ज़ैनब जल्दी आओ, पानी देना है मेहमानों को। वो दोनों जा चुकी थी और अलीजा वहीं खड़ी रही। सामने बैठी गुलाबी गालों वाली लड़की मुसलसल रो रही थी। अलीजा, ये तुमने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अलीजा खुद को बातें सुना रही थी। इस वाक़ये को अलीजा चंद माह में भूल भाल गई थी, लेकिन उसके 5 साल बाद जो हुआ, अलीजा के दिमाग में ये वाक़या हमेशा के लिए बस गया। अब वो चाह के भी नहीं भूल सकती थी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी थी। अलीजा और अली पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उस घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ घर के बाहर थी, यानी लाउंज में। आज उन सीढ़ियों पर भागते हुए अलीजा का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई। अलीजा के सर पर चोट आई थी। अलीजा की अम्मी और अब्बू
اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، ہر طرف شور تھا۔ علیزہ کو یاد تھا وہ کچی سڑک تھی جہاں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سامنے کیچڑ تھا اور ایک دم شامی کی گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور سامنے آنے والے ٹرک سے ان کی ٹکر ہوئی تھی۔ انتن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ علیزہ ان کی آنکھ کھلی تو رات کا وقت تھا، شور شور شور۔ وہ اٹھی، کچھ وقت اسے ہوش آنے میں لگا۔ ہوش آنے میں لگا۔ اس کی امی اور ابو بھی مر گئے ہوں گے جیسے ریڈ روز کے مرے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ علیزہ باہر کی طرف بھاگی، وہ اس جگہ کو نہیں پہچانتی تھی۔ مسز شاہزیب اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسز شاہزیب، ہائے میری بچی، تیری ماں مر گئی۔ علیزہ پہلے کچھ نہیں بولی، جب بولی تو صرف اتنا کہ اور بابا کیا وہ بھی مر گئے؟ مسز شاہزیب، اللہ نہ کرے، تیرا باپ بالکل تندرست ہے۔ کچھ وقت بعد سب اس جگہ سے نکل آئے۔ 3 گھنٹے بعد علیزہ اس جگہ کھڑی تھی جسے وہ پہچانتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے پر وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ علیزہ نے اپنی ماں کو رخصت ہوتے دیکھا، منظر دھندلایا۔ وہ اب چھت پر تھی۔ علیزہ نے آنسو صاف کیے۔ علی جو نیچے جا رہا تھا، اسے سامنے ایک چوزا یعنی بلاول دکھائی دیا۔ علی، اوئے چوزے، تمہارے ساتھ جو چوزی ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ بلاول، تھوڑا نیچے جھک کے بات تو سنو۔ علی نیچے بیٹھا، تبھی سارا نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ اب سارا بلاول اسے مار رہے تھے۔ علیزہ نیچے تھی اور زینب کمرے سے باہر۔ کیسے مار رہے ہو؟ بلاول علی کو، زینب، اتنا بڑا نیکی کا کام میرے بغیر؟ علیزہ، اور میرے بھی؟ آہستہ آہستہ وہاں شبیر، حیدر، عمر آئے تو عائشہ بھی آ گئی اور علی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس بات سے انجان کے کتنے لوگوں کی دعا کما رہے ہیں، کتنے لوگوں کی دلی تمنا پوری کر رہے ہیں۔ چند دن بعد حیدر اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ ایمان غصے سے حیدر کے کمرے میں۔ ایمان، کیوں کر رہے ہیں ایسا آپ؟ حیدر، کیا کر رہا ہوں؟ ایمان، آپ نے اپنی امی کو رشتہ لے کے بھیجا تھا، میرے ابا نے قبول کر لیا پھپھو کی باتوں میں آ کر، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، مجھے آپ ذرا پسند نہیں ہے۔ حیدر، پر مجھے تم بہت پسند ہو، جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ ایمان، غلط کر رہے ہیں۔ حیدر، نہیں تو کہاں غلط کر رہا ہوں، میں اپنے ساتھ بہت صحیح کر رہا ہوں۔ ایمان آنسو بہاتی باہر چلی گئی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایمان آنسو بہاتی اپنی ماں کی منتیں کر رہی تھی، دیکھ میری بیٹی، تیرا باپ ستیلا ہے، اس نے اب تک تجھے پالا ہے، تیرا خیال رکھا ہے، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب مزید تیرا خیال نہیں رکھ سکتا تو شادی کر رہا ہے۔ ایمان چپ ہو گئی۔ دوسری طرف حیدر کے گھر سب بہت خوش تھے۔ آخرکار چند عرصے بعد شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سب نے بہت مزے کیے تھے سوائے ایمان کے۔ منظر ڈائننگ ٹیبل کا تھا۔ ایمان کے سامنے بہت ساری کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ علی، بھابھی، آپ کی کل کی کھیر اور بریانی کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے بھی ہم سب کھانا بنائیں، اور دیکھیں ہم نے بنایا ہے۔ ہم سب آپ کو باری باری بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے ہاتھوں سے پکوڑے منگوائے، میرا مطلب بنائے ہیں۔ بلاول سارا شرماتے ہوئے چائے کا ٹرے لے کے آگے آئے، جو اصل میں عائشہ نے بنائی تھی۔ سارا، بھابھی یہ میری اور بلاول کی طرف سے۔ بلاول، جی، اور یہ عائشہ آپ نے بالکل نہیں بنائی۔ ایمان ہنس دی۔ علیزہ، میں نے آپ کے لیے پیزا بنایا ہے آپی۔ ایمان، تھینک یو۔ عائشہ نے بریانی میز پر رکھی، یہ میری طرف سے۔ آیت، میری طرف سے یہ برگر۔ زینب، جی، اور آیت آپی نے بھی بالکل یہ آرڈر نہیں کیا۔ آیت نے زینب کو گھورا۔ زینب، مجھے کچھ بنانا نہیں آتا سوائے نوڈلز کے، تو یہ لیں، بہت مزے کے ہیں۔ زینب نے باؤل میز پر رکھا۔ عمر، میں نے آپ کے لیے پاستا بنایا ہے۔ شبیر، اس نے بس بنایا، برتن میں تو میں نے ڈالا ہے۔ حیدر نے سر پکڑ لیا، میرے بیوقوف قسم، اف۔ ایمان، تھینک یو، سب کا آئے کھاتے ہیں اب۔ ایمان کا کہنا تھا کہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ دوسروں کو کھانا کھاتے ہوئے مزہ بہت آتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی سب اپنی تعریف اور دوسروں کے کھانے کی برائی کر رہے تھے۔ حیدر نے انہیں دیکھا، میرے بیوقوف کزنز نہیں، میرے جنگلی کزنز۔ ایمان حیدر کو دیکھ کر مسکرائی۔ ایمان، آپ بھی کھائیں۔ حیدر نے سارے کھلایا اور کھانا کھانے لگا۔ حیدر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی اور ایمان کی شادی کو چند دن ہوئے تھے اور ایمان نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ سب کتنا خوبصورت ہو گیا تھا۔ 5 سال بعد ایمان شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیدر کمرے میں آیا، ایمان کا ہاتھ تھامنا۔ ہیپی اینیورسری مسز حیدر۔ ایمان مزمل سے، ایمان حیدر بننے کے لیے شکریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، میرے ہر دکھ میں ساتھ دینے کے لیے شکریہ، میری خوشی میں خوش ہونے کے لیے شکریہ، میری زندگی میں خوشیاں بڑھنے کے لیے شکریہ، مجھے اتنی اچھی پیاری اولاد دینے کے لیے شکریہ، ہر چیز کے لیے شکریہ۔ ایمان مسکرائی۔ ایمان، مسکے نہ مارے جائیں یہاں سے۔ حیدر، کہاں جاؤں؟ مجھے نہیں پتا ایمان، مجھے نہیں پتا۔ تبھی ایک دم حیدر کا سانس رکنے لگا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ایمان، حیدر کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امی ابو جلدی آئیں، حیدر کو اسپتال لے جائے کیا؟ ایمان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ حیدر کے گردے ضائع ہو چکے تھے، لیکن اسے ڈونر مل گیا تھا، پر سب پرسکون تھے۔ اب کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان حیدر کے پاس گئی۔ ایمان کو دیکھ کر حیدر مسکرایا۔ حیدر، تمہارے ساتھ گزارے 5 سال بہت خوبصورت تھے۔ ایمان وقت
کتنی جلدی گزرتا ہے نا. اگر مجھے کچھ ہوا ایمان وعدہ کرو میرے بچوں کو پتہ بھی نہ چلنے دینا. سگریٹ ہوتا بھی ہے. میرے دونوں بیٹے راہیل اور ہاشم مجھے بہت عزیز ہیں. انہیں کچھ نہ ہونے دینا. سمجھ رہی ہو نا ایمان؟ اب فکر نہ کریں, اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. حیدر انشاءاللہ. لیکن پھر بھی وعدہ کرو خیال رکھو گی. یہ درد بہت شدید ہے. میں نہیں چاہتا میرے بچے اسے سہیں. میرے بابا اسے درد سے ڈراتے تھے پر میں نہ ڈرتا تھا. اب ڈر گیا ہوں بہت. ایمان بس روئے گئی. آپریشن ہوا اور حیدر وہ مر گیا. حیدر مر گیا. وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے. ایک ماہ بعد شاہ زیب اور مسز شاہ زیب صوفے پر بیٹھے تھے اور شبیر ان کے قدموں میں. شبیر: امی آپ اپنے خیال رکھیے گا. میرے بارے میں پریشان مت ہونا. وہاں میرے اپنے بھی دوست ہیں. مسز شاہ زیب نے بس سر ہلایا. شبیر پیرس چل رہا تھا. آیت: امی میں بس اپنے گھر جا رہی ہوں. اب بس شبیر کو خدا حافظ کہنے آئی ہوں. مسز شاہ زیب نے بس سر ہلا دیا. شاہ زیب بس بت بنا بیٹھا تھا. شاویز اپنی فیملی کے ساتھ فیصل آباد چلا گیا تھا. گھر میں صرف علی، سارہ، مسز شاہ زیب اور شاہ زیب رہ گئے تھے. علی بس اب پڑھتا رہتا. وہ اب کسی کو کالج میں بھی تنگ نہ کرتا. سارہ بھی پڑھتی، کھاتی اور سوتی. بلاول جو نہ رہا تھا. لیزا اور شامیر اٹلی چلے گئے تھے. لیزا وہاں نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی پر ہر غم سے دور. شاہ زیب بیٹھے روتے رہتے. جو بچے اپنے ماں باپ کی بات نہ سن کر نشے میں ملوث رہتے ہیں ان کے خاندان ایسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. ریڈ روز کے جیسے علیزا سمجھتی تھی کہ یہ اس کی بد دعا کی وجہ سے ہوا. ریڈ روز یتیم ہوئی نہیں. یہ ریڈ روز کے باپ کی موت نشے کی وجہ سے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوئی تھی. اور پھر حیدر کی ایمان اور اس کے بیٹے بھی ملتان چلے گئے. وہاں ایمان کام کرتی، بچوں کو پالتی. بس یہی زندگی بچی تھی. وقت گزر گیا تھا. اب بس پچھتاوے تھے. دکھ تھے، تکلیف تھی اور کچھ نہ تھا. مرنے والے مر جاتے ہیں، پیچھے رہنے والے رول جاتے ہیں. روٹی پکاتی ایمان نے سوچا. دور کہیں بیٹھے ہاتھ میں کتاب لیے علی نے سوچا. کلاس میں بیٹھی سارہ نے سوچا. روتے ہوئے شاہ زیب نے سوچا. انہیں چپ کراتی مسز شاہ زیب نے سوچا. اپنے آفس میں بیٹھے عمر نے حیدر کی تصویر پکڑے سوچا. مسز شاویز نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا. شاویز نے دوست کے بیٹے کی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہونے والی موت کا سن کے سوچا. دور کہیں اسکول یونیفارم میں بیٹھے لڑکے نے دوسروں کو کھیلتا دیکھ کر سارہ کو یاد کرتے سوچا. آیت نے ٹی وی پر چلتے شو کو دیکھتے سوچا جس میں اینکر سگریٹ نوشی کے نقصانات بتا رہی. آیت نے ٹی وی پر چلتے ہوئے شو کو دیکھتے سوچا جس میں اینکر سگریٹ نوشی کے نقصانات بتا رہی تھی. عشاء نے کھلے آسمان تلے بیٹھے سوچا. زینب نے حیدر کی موت یاد کر کے سوچا. دور سمندر پار شبیر نے ہاتھ میں سگریٹ لیے سوچا. دور علیزہ نے حیدر کی یاد آنے پر سوچا. شامیر نے آنکھیں بند کیے سوچا. اور نہ جانے کسی دور دراز شہر میں رہنے والی لڑکی ریڈ روز نے اپنے ماں باپ کی تصویر دیکھتے سوچا. ایمان مسکرائی. روٹی بچوں کے سامنے رکھی. علی نے پھر سے کتاب پر نظریں گاڑ دیں. سارہ نے خاموشی سے سب کے ساتھ کام لکھنا شروع کر دیا. شاہ زیب اب چپ تھے. مسز شاہ زیب مسکرا کر ان سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ بھی مسکرائے. عمر نے تصویر بڑے کی اور کام کرنے لگا. مسز شاویز اب فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھے. آنکھوں میں اب نمی نہیں تھی. شاویز اب دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھے. یونیفارم والا لڑکا اٹھا اور دوستوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گیا. آیت نے اب ٹی وی پر ڈرامہ لگا لیا. عشاء اٹھ گئی. اسے کھانا بنانا تھا. زینب سر جھٹک کر دنیا کی رونقوں میں مصروف ہو گئی. شبیر نے سگریٹ وہیں پھینک دیا اور آگے بڑھ گیا. وہ کبھی سگریٹ نہیں پیے گا. اسے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا تھا. حیدر کی یاد کو سر سے نکال کر علیزہ کام کرنے لگی. شمیر اب سو چکا تھا. ریڈ روز نے مسکرا کر تصویر سے پوچھا کیسا لگا نیا گھر؟ پھر صفائی میں مصروف ہو گئی. مرے ہوئے کو بھول کر ہمیں اپنی زندگی میں واپس جانا ہی پڑتا ہے پر یہ سچ ہے اپنا کوئی چلا جائے تکلیف ہمیشہ رہتی ہے. ان کی یاد کبھی نہ کبھی دروازے پر دستک دیتی ضرور ہے.